बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एहतिशाम الحق अब्बासी है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ IRC इस्लामाबाद में। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहूँगा वो है ड्रग एडिक्शन, और ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड जो भी हमारे पास साइकोलॉजिकल या सोशल इश्यूज़ आते हैं हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। बेसिकली नशा एक बीमारी है जो इब्तदा के अंदर तो एक जिस्मानी ख़राबी से स्टार्ट होती है और फिर इसका सारा का सारा जो असरात होते हैं वो आपकी ज़हनी सलाहियत के ऊपर होते हैं और आपकी ज़हनी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती है और आपकी मुकम्मल तौर पर कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ इस ड्रग एडिक्शन के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ सोशल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं। और क्योंकि जो ड्रग एडिक्शन है ये एक फैमिली डिज़ीज़ है और आपके दोस्त इसके अंदर और आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो पहले मैं इसकी जो जिस्मानी ख़राबी है इसके ऊपर बात करना चाहूँगा कि कैसे नशे का एक मरीज़ नशे की बीमारी की तरफ बढ़ता है या नशे की बीमारी की तरफ वो चला जाता है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत सारे लोगों को हम नशा कराएं तो किस सारे लोग नशे के आदी नहीं बनेंगे। अगर हम 100 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें और 100 लोगों को ड्रग प्रोवाइड करें या चर्स का इस्तेमाल कराएं या कोकेन का इस्तेमाल कराएं तो क्या क्या सारे लोग नशे के मरीज़ बन जाएंगे और वो बार बार नशा करना शुरू कर देंगे? ऐसा नहीं है। उसमें से एक ख़ास तादाद होगी, एक ख़ास परसेंटेज है जो परसेंटेज जो है वो मंशियात के आदी बन जाएंगे और वो बार बार नशा करेंगे। क्यों? कि उनके जिस्म के अंदर एक ख़ास किस्म की कीमियाई तब्दीली आएगी और एक जिस्मानी तब्दीली आएगी उनके अंदर जिस्म में, और कि वो बार बार नशा का लेने की तरफ वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। फिर इसका जो जिस्मानी तब्दीलियां हैं, जिस्मानी तब्दीलियों के साथ साथ इसकी बहुत ज़्यादा जो तब्दीली आती है वो साइकोलॉजिकल तब्दीली आती है। इनकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग के अंदर तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें सिर्फ मैं एक चर्स के इस्तेमाल का ज़िक्र करूं तो चर्स के अंदर बेशुमार किस्म के केमिकल्स आते हैं और उनमें एक केमिकल है जिसे हम THC बोलते हैं। और जो THC है ये THC एक साइको एक्टिव केमिकल है और इस साइको एक्टिव केमिकल की वजह से जो चर्स का इस्तेमाल करने वाला इंसान है, जो मरीज़ है, उसमें कॉग्निटिव फंक्शनिंग आना शुरू के अंदर तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। यानी कि उसकी परसेप्शन के अंदर तब्दीली आएगी, उसकी थॉट्स के अंदर तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी, उसके अंदर रवैयों के अंदर बदलाव पैदा होना शुरू हो जाएगा। और कुछ टाइम के बाद, कुछ अरसा गुजरने के बाद उसके अंदर साइकोसिस के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगी और वह स्किज़ोफ्रेनिक होना शुरू हो जाएगा। साइकोसिस एक मेंटल डिसऑर्डर है। इस मेंटल डिसऑर्डर के अंदर पेशेंट्स को हेलुसिनेशंस होती हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पैरानॉइड हुआ होता है, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है, ग्रैंडियोसिटी में रहता है, उनको बाकायदा चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, चीज़ें सुनाई देती हैं, गैबी आवाज़ें सी आना शुरू हो जाती हैं। वो अपने आप को बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज़ और बहुत रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ के साथ अपने आप को वो जोड़ना शुरू कर देता है, अपने आप को अल्लाह के साथ अपने तल्लक को बहुत ज़्यादा जोड़ना शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कॉमनली वो यही कहते हैं कि मुझे अल्लाह नज़र आता है या मुझे दिखाई दिया है, या अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना लेता है। कभी वो अपने आप को कोई बहुत बड़ा औलिया अल्लाह बना लेंगे। क्योंकि वो उनको ये चीज़ें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं, दिखाई देना शुरू हो जाती हैं ऐसी शख्सियात जो है ना। क्यों कि वो ड्रग के इन्फ्लुएंस में होते हैं। उनके अंदर जो कॉग्निशन के अंदर ऐसी तब्दीलियां आई होती हैं कि वो एक डिसऑर्डर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ये ड्रग इंड्यूस साइकोसिस की बात कर रहा हूँ। और ड्रग इंड्यूस साइकोसिस के साथ ड्रग इंड्यूस OCD भी हो सकती है, ड्रग इंड्यूस बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो सकता है, ड्रग इंड्यूस डिप्रेशन के अंदर भी ये लोग चले जाते हैं। तब मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसे डिसऑर्डर्स भी ड्रग्स के साथ एसोसिएट करते हैं। नशे की बीमारी आम तौर पर जो यंगस्टर्स हैं वो शुरू करते हैं अपने सोशल गैदरिंग में, अपने फ्रेंड्स के प्रेशर में आके, अपने दोस्तों के रवैयों के साथ कि ऐसे उनके रवैये एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं कि वो इनकार नहीं कर सकते। वो उनका कनेक्शन सोशली ऐसा होता है कि वो एक दूसरे को इनकार नहीं करते।
اور وہ جس گروپ کے اندر یا جس گیدرنگ کے اندر وہ بیٹھ کر نشے کا استعمال کرتے ہیں یا جس گروپ کو انہوں نے جوائن کیا ہوتا ہے، اگر اس میں سے ایک دو لوگ بھی نشے کا استعمال کرتے ہیں تو سارے کی ساری کمیونٹی بعد میں وہ ڈرگ ایڈکشن کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور نشے کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، اور یہ فرینڈ کا سرکل ہے۔ ایک اور بھی بہت کامن سی وجہ ہوتی ہے نشے کا، وہ عمومی طور پہ جب ہم پیشنٹ کا انٹرویو کرتے ہیں یا ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ سٹریس تھا۔ سٹریس کس چیز کا ہے جی؟ پڑھائی لکھائی کا سٹریس ہو گیا، جاب کا سٹریس ہے، پیرنٹس کی آپس کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں پیرنٹس کی آپس کے اندر جو تعلقات کی خرابی ہوتی ہے اس کا بچے بہت نیگیٹو ان کے اوپر اثر ہوتا ہے، اس چیز کا وہ بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں۔ فائنینشیل سٹریس کی وجہ سے بھی ڈرگ کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، آج کل جو ہے ہمارے ہاں ایک بڑا کامن سا ٹرینڈ ہے، وہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر یا آن لائن گیمنگ کے اوپر بہت زیادہ ہمارا ٹائم صرف ہوتا ہے، اور ہم بہت زیادہ اپنا دن کا پورا وقت کا جو تعین ہم نہیں کر پاتے، اور بے شمار ٹائم ہم جو ہے وہ اسکرین کے سامنے گزارتے ہیں اور اسکرین کے سامنے ہم رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے بعد میں جا کر نشے کا کرنے کی، اور نشے کا یہ باعث بنتی ہیں۔ نوجوانوں کے اندر جب ہم ان کا انٹرویو کرتے ہیں یا ان کے ساتھ جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو دیر تک جاگنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو دیر تک راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، ان کے اندر موڈ مزاج کی بہت زیادہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے اگلے دن، اور وہ اگلے دن بہتر پرفارمنس نہیں دے پاتے اور ان کا موڈ مزاج بہت زیادہ خراب رہتا ہے، اور پھر اس اپنے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ 2-3 چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، ان میں سے ایک ڈرگ ہے اور دوسری کافی ہے، کہ وہ بہت زیادہ کافی کا استعمال کریں گے، چائے پیتے رہیں گے پورا دن، اسموکنگ کرتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ میں یہ اگر اس چیز سے بھی کام نہ بنے تو پھر یہ نشے کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور نشہ کرتے ہیں۔ اور میں تو اپنے تمام نوجوانوں سے اسپیشلی یہ گزارش کروں گا کہ جو نشہ ہے ان ساری چیزوں کا حل نہیں ہے۔ آپ کا سٹریس، آپ کے فرینڈز، آپ کا سوشل سرکل، آپ کے فائنینشیل ایشوز، آپ کی جاب کے پرابلم، اس کا سلوشن جو ہے وہ نشہ نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، کہ آپ نشہ کریں تو یہ سارے کے سارے پرابلمز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان چیزوں کا حل ہے کہ آپ اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں، اپنے لیے آپ بہتر سے بہتر انوائرمنٹ پیدا کر سکتے ہیں، آپ بہتر سے بہتر کمپنی جوائن کر سکتے ہیں، آپ بہتر سے بہتر اپنا فرینڈ سرکل بنا سکتے ہیں، آپ بہتر اپنے گھر کے ماحول کو بہتر آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ہم انسانوں کے ہاتھ میں ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی چیزوں کو بہتر کریں۔ پھر ایک بہت کامن سی چیز ہے جو میں نے اپنے کلائنٹس میں یا پیشنٹس کے اندر ہم نے دیکھی ہے، یا ویسے بھی کسی بھی جگہ کے اوپر ہم بیٹھے ہیں باہر اپنے دوستوں کے ساتھ، تو آج کا جو نوجوان ہے یہ فیوچر سے بہت زیادہ فیوچر کے متعلق انسیکیور ہے۔ جب ہم فیوچر کے متعلق بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں انزائٹی آنا شروع ہو جائے گی، ہم بہت زیادہ بے چین رہتے ہیں، تو جتنی بھی انزائٹی سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں، بے چینی ہمارے اندر رہتی ہے، یا اس کی وجہ سے ہمیں فرسٹریشن کے اندر ہم رہتے ہیں، غصے کے اندر رہتے ہیں، یا ہمارے موڈ مزاج کی خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں، یا ہمارے فیوچر سے ریلیٹڈ رہتی ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ اب مجھے بھی نہیں پتا کہ کل کیا ہونا ہے، آپ کو بھی نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا، تو ہم اپنے کل کے انتظار میں ہم بیٹھے رہیں کہ کل ہمارا اچھا دن رہے گا، ڈیفینیٹلی کل ہمارا بہت اچھا دن ہوگا اگر ہمارا آج کا دن اچھا ہے، یا ہم آج کے دن بیٹھ کر کل کی تیاری کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارا کل اچھا ہوگا اور ہمیں بہت زبردست قسم کا رسپانس ملے گا کل کے ٹائم میں۔ تو اپنے فیوچر کو بہت زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے حال کے اندر رہ کر آج کے دن ہم بہتر پرفارمنس دینا شروع کر دیں۔ جب ہم بہتر پرفارم کریں گے آج کے دن، یعنی پریزنٹ پہ حال میں ہم رہ کر کام اچھا کرنا شروع کریں گے، تو اگلا دن ہمارا بہت اچھا ہو جائے گا اور آپ انزائٹی سے، اسٹریس سے اور بہت زیادہ فرسٹریشن سے اب ہم بچ سکیں گے۔ ہمارے نیند کے ایشوز ہماری انزائٹی سے ریلیٹڈ رہتے ہیں، ہماری نیند اور ہماری سلیپ پیٹرن بہت زیادہ زبردست رہے گا۔ اور جو لوگ بہت زیادہ ماضی کے اندر رہنا شروع کر دیتے ہیں، بہت زیادہ ماضی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں کہ ہمارا ماضی بہت اچھا تھا یا بہت خراب تھا، اسی کے ساتھ ہی اپنا وقت زیادہ گزارتے ہیں، اپنی پرانی یادوں کے اندر کھوئے رہتے ہیں، وہ لائف کے ایک حصے کے اندر جا کر ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے اور وہ ڈپریس ہو جائیں گے۔ تو
ہم اپنے اس ڈپریشن کو اور اپنے اس ذہنی صلاحیت کی خرابی کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اپنا ماضی کو چھوڑنا پڑے گا. ہم ماضی سے نکلیں گے. ہاں، ماضی سے ہم ضرور سبق سیکھ لیں، جو ہم نے غلطیاں کی ہیں ان کا انالیسس کر لیں، ان کا بہتر ادراک کر لیں، اور اس کو حال میں یعنی پریزنٹ میں ہم اس کو ٹھیک کر لیں. جب ہم اس کو آج کے دن ٹھیک کر لیں گے تو اگلا دن ہمارا آنے والا بہت اچھا اور بہت خوبصورت وہ دن رہے گا. نوجوان کس ٹائپ کی اپنی دوستیاں کریں یا کن لوگوں کے ساتھ وہ زیادہ بیٹھیں. ایک بہت اچھی میں نے ویڈیوز دیکھی فیس بک پہ. میں نے ایک دفعہ ایک ویڈیو دیکھی، بڑی اچھی، ایک موٹیویشنل سپیکر تھے، تو وہ بتا یہ رہے تھے بیسیکلی کہ آپ کا جو فیوچر ہے یا آپ کی جو سکسیس ہے وہ آپ کے فرینڈز تعین کریں گے کہ کس ٹائپ کا ہے. اگر آپ زیادہ سکسیسفل لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اور زیادہ محنتی لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو ڈیفینیٹلی کل جو آپ کا ہے وہ بہت اچھا اور سکیور رہے گا اور آپ کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ہم اپنے ارد گرد ایسے ہیلدی لوگوں کے گروپ کو ہم جوائن کریں جو مینٹلی طور پہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں، ان کے اعصاب بہت زیادہ اچھے ہوں، اور وہ بہت اچھی تھاٹس رکھتے ہوں اور بہت اچھے ڈسکشن کرتے ہوں. اور جب بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھیں کہ وہ کس چیز کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں. کیا وہ نیگیٹیوٹی کے اندر بہت زیادہ گھسے رہتے ہیں، ہمیشہ پرابلمس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں، یا نئے نئے آئیڈیاز لیتے رہتے ہیں. کیونکہ جو ہمارا دماغ ہے یہ ہیلدی تب ہوگا جب ہم سوچیں گے، نئے نئے آئیڈیاز لے کر آئیں گے، نئی نئی خوبصورت باتوں کو ڈسکس کریں گے اور ان کو پھر اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں گے، ان کو اپنانا شروع کر دیں گے اپنی پرسنالٹی میں، اپنے ڈیلی کے کام کاج میں، اپنی شخصیت کو بدلنا شروع کر دیں گے. تو ہمارے اندر بے شمار قسم کی خوبصورت تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی، اور اس سے ہمارا اوورآل ہماری لائف کے اوپر بے شمار قسم کا پازیٹیو اثر رہے گا. نشے سے بچنے کے لیے، ڈرگ سے بچنے کے لیے، یا اگر کوئی انسان ڈرگ میں چلا گیا ہے تو وہ اس سے بچنے کے لیے، ریلیپس ہونے سے بچنے کے لیے اس کو کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت پڑے گی. اور وہ صرف ایک دن کے لیے اقدامات نہیں ہوگے، وہ جو اقدام ہوگا وہ اس کی پوری زندگی کے اندر وہ رہے گا. کیونکہ جو ایک دفعہ نشہ کرے گا اور نشے کا وہ مریض بنے گا تو وہ جب بھی زندگی میں نشہ کرے گا تو اس کو ویسے کے ویسے ہی پرابلمز آئیں گے جو اس کو پہلے آتے تھے ڈرگز سے. تو آپ یہ ہرگز بھی نہ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ ایک دفعہ آپ نے نشے کے مریض بن گئے یا آپ نے ٹریٹمنٹ کروا لیا تو اب آپ کو نشے کی بیماری نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے. نشے کی بیماری بار بار ہونے والی ہے. یہ ایک کرونک پروگریسو ڈیزیز ہے جو بار بار ہونے والی ہے اور ہمیشہ بڑھنے والی بیماری ہے. تو ان دونوں باتوں کا اگر ہم سمجھ لیں کہ یہ ایک پروگریسو ڈیزیز ہے اور یہ کرونک ڈیزیز ہے تو پھر ہم نشے سے نکلنا ہمارے لیے بے حد آسان ہے. کیوں آسان ہے؟ کہ اگر وہ ہمیشہ رہنے والی بیماری ہے اور بار بار ہونے والی ہے تو پھر ہم اس سے بچیں گے کیسے؟ کہ ہم نے اپنے رویوں کے اندر تبدیلیاں کرنی ہیں. جو ایڈکٹیو رویے ہیں، جو ایڈکٹیو ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا، اس چیز سے جب ہم نکلیں گے اور اس چیز سے ہم دور جائیں گے، اپنے ایڈکٹیو بیہیویئرز کو بہتر کریں گے اور ایسے ہیلدی بیہیویئرز کو اڈاپٹ کر لیں گے. جیسے کہ اگر ہم نشہ کرتے ہیں تو ہم ان ہائیجینک رہتے ہیں، گندے رہتے ہیں. اب ہم نے نشہ چھوڑ دیا تو ہم نے ایک نیا بیہیویئر سیکھنا ہے کہ ہم ہائیجینک رہیں گے، بہت صاف ستھرے رہیں گے. جب ہم نشہ کرتے ہیں تو ہم رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں. اب ہم نے نشے سے نکلنا ہے، نشے کو چھوڑنا ہے، ہیلدی لائف اپنانا ہے تو ہم ٹائم کے اوپر سو جائیں گے اور ٹائم کے اوپر اٹھیں گے. جب ہم نشہ کرتے ہیں تو ہمارے سارے کے سارے ڈرگی فرینڈز ہوتے ہیں جو ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں. اب ہم نے نشے سے نکلنا ہے تو اچھے دوستوں کو اپنانا ہے. کتنا ہی قیمتی کیوں دوست ہو، اگر وہ نشہ کرنا ہے تو آپ نے اس کو گڈ بائے کہنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے اور اپنے ایسے لوگوں کو اپنانا ہے جو نشہ نہیں کرتے اور ہیلدی تھاٹس رکھنے والے، ہیلدی مائنڈ والے لوگ ہیں. جب ہم نشہ کرتے ہیں تو فیملی کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں. پیرنٹس کے ساتھ، وائف کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ تعلقات بے حد خراب ہو جاتے ہیں. اب ہم نے نشے سے نکلنا ہے، نشے کو چھوڑنا ہے تو ہم نے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ بہت اچھے رویے اپنانے ہیں. ان کے ساتھ ریلیشن شپ کو بہتر کرنا ہے، ان کے ساتھ تعلقات کو اچھا کرنا ہے. تو ہمارے
ہماری جو لائف ہے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، ہم ہیلدی لائف اڈاپٹ کر لیں گے، اور اس طریقے سے ہم نشے سے نکل جائیں گے، اور نشے سے ہم بہت دور چلے جائیں گے۔ نشے سے نکلنے کے لیے یہ آپ کو سارے کے سارے کام کرنے پڑیں گے، تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر، آپ کی شخصیت میں، آپ کے رویوں میں، آپ کی سوچ کے اندر بدلاؤ آنا شروع ہو جائے گا۔ جب ہم یہ چھوٹے چھوٹے سے، بالکل بہت یہ چھوٹے سے کام ہیں، لیکن جب یہ ہم کام کریں گے تو ان کے اثرات ہمارے اوورآل زندگی کے اوپر بہت زیادہ آتے ہیں، بے شمار ہمیں فائدے ہوتے ہیں، اور ہماری ایک لائف جو ہے نا، ایک بہت خوبصورت لائف آنا شروع ہو جائے گی، بننا شروع ہو جائے گی، اور اس سے ہم اپنے جو ٹارگٹس ہیں، جو ہمارے زندگی کے گولز ہیں، ان کو ہم بہت آسانی سے اچیو کر لیں گے۔ تھینک یو۔